अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खट्टर को उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूवर्स, कुछ ख़बरें हैं, कुछ ऐसे मालूमात है, कुछ ऐसे इंकशाफात जैसे आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे खदशात है जिस पर कोशिश करूँगा कि इस छोटे से व्लॉग में आपके साथ तफसील से बात कर सकूँ। इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। यानी आप अंदाज़ा लगा ले किस चीज़ का और किस बिहाफ पर और किस बेशर्मी और डटाई के साथ ये काम हो रहा है। ये क्वेश्चन मार्क है, अब क्वेश्चन मार्क। ये दरख्वास्त के हवाले से ये दरख्वास्त एक पिटिशन के सेंस में जमा कराई है कि 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करा सकते। इन्हें पहले बोलते थे कि ख़जाने में पैसे नहीं है, यही इलेक्शन कमीशन अपने आप को बचाने के लिए स्टार्ट में वो ख़जाने पर और सिक्योरिटी पर और इस और उस पर जो है ना वो बात कर रहे थे और बोझ डाल रहे थे और इल्ज़ामात उन पर लगा रहे थे और अपने आप को इस तोप के सामने से साइड पे करना चाह रहे थे। अब जो है ना वो खुद इलेक्शन कमीशन कहते कि हम मुद्दई बन के यानी खुद अपनी तरफ से कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं 14 मई के जो फैसला है, यानी 14 मई के इलेक्शन के हवाले से 10 अप्रैल को मेरे ख्याल से फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 ऑनरेबल जजेस ने। तो उसमें यह कहा गया कि उस पर नज़रसानी करे और लिहाजा उस फैसले को वापस लिया जाए। मकसद ये है इसका। बहरहाल मुज़ाकरात एक साथ इलेक्शन पर नाकाम हो चुके हैं, ये भी आपके सामने है। अब 14 मई के ही इलेक्शन रह गए जो कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। लिहाजा इसका मनवाना या इस फैसले का की जिम्मेदारी या इस इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने ऊपर ली है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले वापस नहीं होते। और फिर ये तो एक आईनी बात है, ये एक 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, चलो 90 दिन में नहीं हो सके, 100 110 115 दिन में, लेकिन ये आइन की एक जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट या जितने भी अदालतें उनके ऊपर। तो ये एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं कि हम आइन के मुताबिक 90 दिन में जो इलेक्शन कराने की हमारी ड्यूटी है, जो कि सिर्फ इलेक्शन ही कराना है, इलेक्शन का और कोई काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन ही कराना है, वो हम नहीं कर सकते। मुज़ाकरात के हवाले से अगर आपको बताऊं, एक दिन इलेक्शन कराने का जो एक ड्रामा था, जो एक हकीकत में जस्ट मजाक के सिवा कुछ नहीं था। इससे पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ और पहले दिन से ही कह रहा हूँ, बच्चे बच्चे को इल्म है और इमरान खान भी इसका इजहार 1-2 बार कर चुके हैं, बाकी तमाम तजज़ियाकार भी इजहार कर चुके। एनीवे, ये सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोताज करने के लिए ये हरबा इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्ट एक तजवीज़ दी थी, लेकिन उस तजवीज़ को क्या क्या रंग दिया गया। फिर ख्वाजा आसिफ ने कल क्या कुछ बकवास किया है, कल क्या कुछ गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल किया है अदलिया के खिलाफ, और आज बोल रहे क्योंकि कल तो बड़े वो अपने आप को पता नहीं क्या तुर्रम खान समझते थे, अपने आप को पता नहीं आइन कानून से भी ऊपर का पता नहीं क्या कुछ समझते थे। कल वो उनको होश नहीं था जो कौमी असम्बली में वो तकरीर कर रहे थे, उस तकरीर में वो जो गुल खिला रहे थे और वो जो मीन्स वो जो गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, तो उनको होश नहीं था कल के अल्फाज का। आज वो बोल रहे हैं कि मैंने अदलिया पर किसी किस्म की कोई हर्जा सराई नहीं की और अदलिया को टारगेट नहीं बनाया, बल्कि मैंने एक चंद जजेस के खिलाफ किया। तो वो जजेस क्या किसी दुकान में बैठे होते हैं क्या? वो जजेस किसी एक जो ना क्रिकेट मैच में कोई आउट देने न देने की या चौका है छक्का है इस हवाले से कोई फैसले करते, तो वो सुप्रीम कोर्ट के नहीं है असासा, वो सुप्रीम कोर्ट से कंसर्न नहीं है। क्या जजेस का नाम सुप्रीम कोर्ट नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट का नाम जजेस नहीं है? अदल व इंसाफ या अदलिया नहीं है? बहरहाल ये इनके बुंगिया मारने की एक आदत है, इनके पुरानी रवायत है। तो ये 2 नंबरी के हरबे जो इस्तेमाल की जा रही है, और 14 मई पंजाब इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, लिहाजा इस पर एटलीस्ट इमरान खान को या पीटीआई को परेशान नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला है। ये किसी सियासी जमात का या किसी सियासी लीडर का मामला न है और न उनके ख्वाहिशात पे न ये रोक सकते हैं न ये किए जा सकते। अब ये फैसला हो चुका है, तो इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है, पीटीआई को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई कि हम इनको किसी तरह इस चक्कर में लगा लेंगे और 14 मई का डेट किसी तरह गुजरने दे, या उस फैसले के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी तरह वो इसमें इंटरप्शन करने दे इमरान खान या पीटीआई की तरफ से, और उसको किसी हीले बहाने बच्चों की तरह कोई रजामंदी पिलाएं ताकि वो इन दिनों को निकाल सके। और फिर उसके बाद हम जो ना सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि आपके फैसले
پر تو آلریڈی ان لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ بہرحال ان کے کسی چال میں عمران خان نہ ابھی پاکستان کا کوئی بچہ آ سکتا ہے اور نہ آتا ہے، کیونکہ یہ اتنے ایکسپوز ہو چکے کہ ان کے بھی کسی بات پر اعتماد کسی بچے کو بھی نہیں رہا۔ عمران خان کے خلاف 143 سے زیادہ آئی تھنک سو کیسز بنائے گئے، لیکن ایک بھی آج تک عدالتوں میں ثابت نہ کر سکے اور نہ کیا جا سکتے، کیونکہ عمران خان ان کی طرح کرپٹ اور چور تو ہے نہیں، ان کی طرح ڈاکو اور آئین قانون کے خلاف جو ہے نا زبان استعمال کرنے والے یا کوئی ذہنیت رکھنے والے یا عوام دشمن انداز میں کوئی ایک حکومت میں آنے والے یا حکومت کرنے والے ہے ہی نہیں۔ جو عمران خان نے کیا وہ ان میں سے کوئی لیڈر کر کے دکھائیں۔ قومی اسمبلی سے بھی وہ مطلب نکلنا اور اپنے وزراء کو ان کے استعفیٰ جمع کرانا، پھر اس کے بعد پنجاب کا صوبہ، پھر KPK کا صوبہ اس کا بھی چھوڑنا، یہ آج کل پاکستان کے روایت میں، پاکستان کے سیاست کے اندر ہم نے آج تک کوئی ایسا لیڈر یا کوئی ایسا حکمران نہیں دیکھا جس نے اس طرح کچھ کیا ہو۔ بہرحال عمران خان کو پتہ ہے کہ وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے، تو وہ ایٹ لیسٹ دوبارہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے بہت بڑی چیزیں نہیں ہے، ان کے لیے بڑی چیز عوام ہے، بڑا کام انصاف ہے، عدل ہے، اسی وجہ سے وہ تحریک انصاف کا ایک منشور لے کے چل رہا ہے۔ اینیوے آرمی کے بڑے آفیسر سے ریئلی غیر رسمی طور پہ ملاقاتیں ہوتی ہے، اور بریگیڈیئر لیول سے لے کر اپر لیول تک جتنے بھی ہے، 2-4 سے کسی نہ کسی سینس میں وہ آپ کو کلیئر نہیں بتا سکتا، لیکن غیر رسمی کچھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کے گھر پہ، ان کے ڈیرے پہ یا ان کے آفیسز میں کبھی کبھار، تو وہ جو اس حکومت سے میری نفرت کا اظہار کرتے وہ حقیقت میں ناقابل یقین ہے۔ مطلب یہ کہ فوج میں بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے آفیسرز، میجورٹی آف دا پیپل جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آفیسرز طبقہ وہ جو ہے نا وہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری عزت اور ساکھ ان کی وجہ سے بدنام ہو گیا، اب عوام میں جا نہیں سکتے، ہم باہر نکل نہیں سکتے، ہمارے جو ہے نا ایک عزت تھی، ہماری وردی کی ایک عزت، ہمارے نام کی ایک عزت، اور ریئلی وہ ابھی رہا ہی نہیں، بلکہ اس کو لوگ الٹا گالیاں دے رہے، بلکہ اس کو لوگ جو نا الٹا یوں سمجھ لے کہ نفرت کے طور پہ دیکھ رہے، اور نفرت کے طور پہ ہمیں ڈیل کیا جاتا ہے جب بھی ہم کہیں اپنا تعارف کرتے۔ یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرے سامنے مجھے ہی اظہار کرتے اور کر چکے آرمی کے بہت سارے ابھی اس وقت حاضر سروس آفیسرز اچھے پوسٹ پہ۔ اینیوے ہو سکتا ہے کہ 2-4 ایسے آفیسرز ہو جو ان کے ساتھ کبھی کسی کمٹمنٹ پہ متفق ہو، ادروائز کسی کا اتفاق ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کا جو استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس مذہب کارڈ کا استعمال شہباز حکومت کی طرف سے ہوا ہے، اور اس کا اظہار یا اس کا جو رپورٹ سامنے آیا ہے یا اس پر جو تشویش سامنے آیا ہے وہ ایک امریکہ کے ادارے کا رپورٹ ہے، وہ آئی ہوئی ہے وہ ایک رپورٹ، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کا نام کیا اسکرین پہ میں ہو سکے تو چلا بھی لوں گا، اس کا نام ہے US کمیشن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم، تعلیمی ادارہ جو بھی رپورٹ دیتی ہے، وہ ادارہ جو بھی سروے کرتے وہ ادارہ جو کچھ بھی کہتے وہ اتنے اتھینٹک ہے کہ وہ امریکہ کے سینٹ اور امریکہ کے حکومت کے سامنے یعنی ایک تمبنیل جسے کہہ دے یا ہیڈنگ جیسے کہہ دے یا جو سٹیمپڈ انفارمیشن جسے کہہ دے وہ ہوتی ہے۔ بار انہوں نے پاکستان کے حوالے سے شہباز شریف کی حکومت نے عمران خان کے خلاف جو مذہب کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ چلاؤں گا بھی انگلش میں، باقاعدہ طور پہ اس میں ویپنائز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ مذہب کا جو استعمال ہے، مذہب کے یعنی جو ایک حربہ ہے یا مذہب کارڈ ہے، وہ باقاعدہ ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کے کابینہ کے خلاف، یعنی عمران خان کے وزراء کے خلاف۔ یہ اس شہباز اور شہباز حکومت کا جو کابینہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے، مطلب یہ کہ یہ بھی ایک بہت برا تاثر مذہبی لحاظ سے کہہ دوں یا ہمارے پاکستان کے ایک مسلمان ملک یا ایک مسلم ملک کی حیثیت سے اگر آپ کہہ دیں تو وہ نو ڈاؤٹ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور دنیا میں ہم منہ چھپانے کے حقیقت میں پر مجبور ہو گئے کہ ہم کیسے منہ چھپائیں لوگوں سے، ہم کیسے بولے کہ ہم ایک مسلم کنٹری ہے، مسلمان ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کو نون لیگ سے فارغ کرنے کی خبریں بھی گردش میں ہیں، ان سے وزارت اور عہدہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی کا اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ان کے گندے دھندے میں
ساتھ نہیں دینے والے اور ان کا موقف ان سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ روز اول سے لے کر آج تک جب سے مریم نواز کو عہدہ دیا گیا اور خاقان عباسی سے دیا گیا تو واضح الفاظ میں برملا اظہار بھی کرتا رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ ہوں، نہ میں ان کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو اس نے کلیئر کہا تھا کہ اور کہتا رہا ہے کہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن کرانا چاہیے۔ دوسرا تضاد جو ہے وہ 90 دن میں آئین کے مطابق الیکشن کے بعد جو ان کا ہے وہ ہے کہ 20 ارب جو آٹا مفت تقسیم کے چکر میں یہ لوگ ٹانکا لگائے اپنے پاکستان کے خزانے کو اور عوام کے ٹیکسز کے پیسہ جو چوری کر کے یہ لے چکے اندر کے اندر، اس سامنے لایا ان کی اس چوری کا کیس اور ان کی خبر لیک کر دی گئی تو اس پر بھی شاید خاقان عباسی سے یہ لوگ خوش نہیں ہے اور ان کو اپنے بیان واپس لینے یا معافی کے حوالے سے بہت کچھ کیا، بہت کوشش کی کہ ان کو اس طرف لائے اور ان کو اس پر جو ہے نا اپنا بیان واپس لینے پہ مجبور کر، لیکن وہ مراد سعید صاحب جو کہ عمران خان کا بااعتماد کھلاڑی سمجھا جاتا ہے اور ایک محب وطن پاکستانی کے ساتھ ساتھ حقیقت میں بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نڈر اور پشتون قوم کا انقلابی لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو کچھ آج تک کہہ چکا ہے، کر چکا ہے، وہ حقیقت میں پشتونوں کے لیے ایک پشتون لیڈر بہت کم کر چکا ہوگا، اور اس طرح سٹانس لینا اور اس طرح نڈر انداز میں بولنا یہ آج تک میرے خیال سے پشتونوں کے لیے آواز اٹھانے والے میں سے پہلا ایک لیڈر ہے جو آواز اٹھایا ہے۔ اس نے سوات میں جب دہشت گردی سٹارٹ میں آئی اس پی ڈی ایم حکومت کے بالکل ابتدا میں، اور 2 ماہ میرے خیال سے اس حکومت کی ہوئی تھی، 3 ماہ، اس کے بعد اس نے جب سوات میں جا کے دہشت گردی کے جو اثرات نظر آئے تو انہوں نے بولا تھا کہ دوبارہ دہشت گردی جو ہے نا وہ سر اٹھا رہی ہے، لہٰذا دہشت گردوں کو اس جگہ پہ دوبارہ نہ آنے دے اور ان کو دوبارہ انیمیز ہمیں پشتونوں کو دوبارہ ایندھن نہ بنایا جائے اس گندے کھیل میں اور اس دہشت گردی میں۔ اپنے ڈالرز کمانے کے چکر میں ہمارے پشتونوں کا خون اور ہمارے پشتونوں کی زندگی اجیرن نہ کیا جائے، اس طرح کے جو انہوں نے بیانات دیے، جو باتیں کی ہے پشتون کو کی حفاظت کے لیے، پشتون کے جو ہے نا وہ خون کے حوالے سے کہ ان کے خون جو ہے نا وہ اپنے ڈالر کے چکر میں نہ بہایا جائے، اور ان کو دھمکیاں بھی ملی، اس پر بہت سارے ان کے خلاف جو ہے نا وہ دہشت گردوں کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی اور اداروں کی طرف سے بھی بہت سارے ایسے پیچھا بھی کیا گیا ہے ان کا، اور ان کو انیمیز مارنے کی کوشش بھی کی گئی، جس پہ کل جو کے پی کے حکومت کو وفاق کی طرف سے ایک علل اعلان یہ باقاعدہ حکم دیا گیا ہے اور سختی سے حکم دیا گیا ہے کہ ان کو جیسے بھی ہو، زندہ ہو یا مردہ ہو، گرفتار کیا جائے اور پکڑا جائے، یعنی مینز سامنے لایا جائے۔ کیا مطلب وہ کوئی دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کا ساتھ دینے والا ہے؟ وہ تو اس ملک کے بچانے کے لیے اور اس ملک کے خاطر جو ہے نا اپنے عوام کے خاطر، اپنے پشتونوں کے خاطر حقیقت میں وہ کھڑے ہو کے ایک آواز اٹھا رہے کہ آپ اس ملک کو کیوں دہشت گردی میں ڈالا جا رہا ہے، آپ اس کیوں ملک کو جو ہے نا پھر دوبارہ وہ کسی اور کے لڑائی میں ان کو جو ہے نا وہ ایندھن بنا کے ضائع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ جو بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں ان کو یوں سمجھ لے کہ جس طرح بھی ہو، جس قسم کے کیس میں بھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اینی آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ الناصر۔